जी सामीन, आपका अपना कारी हाजिर है इब्न सफ़ी की इमरान सीरीज़ की छठी किताब नीले परिंदे की नई एपिसोड के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप यकीनन उर्दू अदब की इस मुनफरिद तख्लीक से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। अगर आपने इससे पहले वाली एपिसोड्स नहीं सुनी तो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाएं और पिछली तमाम एपिसोड्स सुनें और अपने लुत्फ़ को दोबाला करें। आइए सुनते हैं इमरान सीरीज़ की नई एपिसोड। मीर यासीन नाइट क्लब दिन में भी आबाद रहता था। वजह यही थी कि वहाँ रहायशी कमरे भी थे और वहाँ क़याम करने वाले मुस्तकिल मेंबर कहलाते थे। और फिर चूँकि ये सीज़न का ज़माना था इसलिए यहाँ 24 घंटों की सर्विस चलती थी। इमरान ने डाइनिंग हॉल में दाखिल होकर चारों तरफ देखा और फिर एक गोशे में जा बैठा। उसकी पुश्त पर खिड़की थी। उसने वेटर को बुलाकर आइसक्रीम का ऑर्डर दिया। हालांकि खुनकी इस वक्त भी अच्छी खासी थी। थोड़ी देर तक आइसक्रीम की चुस्कियां देता रहा, फिर यकबयक इस तरह उछला कि सीने के बल मेज़ पर आ रहा। वहाँ से फिसलकर फर्श पर गिरा और फिर वो इस तरह कपड़े झाड़ झाड़ कर उछल कूद रहा था जैसे कपड़ों में शहद की मक्खियाँ घुस गई हों। हॉल में इस वक्त ज़्यादा आदमी नहीं थे। बहरहाल जितने भी थे वो अपनी जगहों पर बैठे तो नहीं रह सकते थे। क्या बात है, क्या हुआ? किसी ने पूछा। परिंदा परिंदा, इमरान एक कुर्सी पर हांफता हुआ बोला। फिर उसने उस खिड़की की तरफ इशारा किया जिसके करीब बैठकर उसने आइसक्रीम खाई थी। परिंदा, एक लड़की ने खौफजदा आवाज में दोहराया और फिर लोग भांत भांत की बोलियां बोलने लगे। वेटरों ने झपट झपट कर सारी खिड़कियां बंद कर दी। लेकिन इतने में एक भारी भरकम आदमी इमरान के करीब पहुंच गया था और वो सूरत से कोई अच्छा आदमी नहीं मालूम होता था। उसका चेहरा किसी बुलडॉग के चेहरे से मुशाबे था। परिंदा, वो इमरान के शाने पर हाथ मारकर गुर्राया। जरा मेरे साथ आइए। क्यों? इसलिए कि मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। उसने इमरान की बगलों में हाथ देकर उसे कुर्सी से उठा दिया। इमरान को उसके इस रवैया पर हैरत ज़रूर हुई, लेकिन वो खामोश रहा और उसने उससे इस बात का मौका नहीं दिया कि वो बगलों में हाथ दिए हुए ही उसे अपने साथ ले जाता। मैनेजर ने उसे अपने कमरे में खींचकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। इमरान इस वक्त पहले से भी ज़्यादा बेवकूफ़ नज़र आ रहा था। क्या किस्सा था परिंदे का? वो इमरान को घूरता हुआ घुराया। किस्सा तो मुझे याद नहीं, इमरान ने बड़ी सादगी से कहा। लेकिन परिंदा ज़रूर था, नीला, और वो तुम्हारी गर्दन में लटक गया। क्यों? नहीं लटक सका, मैं दावे से कहता हूं। तुम्हें किसने भेजा है? उसने मेज की दराज खोलकर लोहे का एक 2 फुट लंबा रोल निकालते हुए कहा। किसी ने नहीं, मैं वालिदैन से छुपकर यहाँ आया था, इमरान ने लापरवाही से जवाब दिया, लेकिन उसकी नजरें लोहे के उस रोल पर थीं। मैं तुम्हारी हड्डियां भूसा कर दूंगा, मैनेजर गर्दन अकड़ाकर बोला। क्या वालिद साहब ने ऐसा कहा है? इमरान ने खौफजदा आवाज में पूछा। तुम्हें यहां किसने भेजा है? अच्छा, तुम ही बताओ कि कौन भेज सकता है, इमरान ने सवाल किया, लेकिन मैनेजर रोल संभाल कर उस पर टूट पड़ा। इमरान अरे अरे करता हुआ एक तरफ हट गया। रोल दीवार पर पड़ा और मैनेजर फिर पलटा। दूसरा हमला भी सख्त था, लेकिन इस बार मैनेजर अपनी ही झोंक में मेज से जा टकराया और फिर मेज़ के साथ ही खुद भी उलट गया। मौका था, इमरान चाहता
تو اتنی دیر میں دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل سکتا تھا، مگر وہ احمقوں کی طرح کھڑا ارے ارے ہی کرتا رہ گیا۔ آپ کے کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ عمران نے اس وقت پوچھا جب وہ دوسری طرف ہاتھ ٹیک کر اٹھ رہا تھا۔ اس کے اس جملے پر مینیجر کو اس پر زور کا غصہ آیا کہ وہ ایک بار پھر الٹی ہوئی میز پر ڈھیر ہو گیا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، مینیجر دوبارہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہوا غرایا۔ آپ خام خواہ خفا ہو رہے ہیں چچا جان، عمران نے نہایت سعادت مندی سے عرض کیا۔ آپ یقیناً والد صاحب کے دوست معلوم ہوتے ہیں، اگر آپ کی یہی خواہش ہے تو آئندہ میں یہاں نہیں آؤں گا۔ مینیجر سامنے کھڑا اسے گھور رہا تھا اور اس کا سینہ سانسوں کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ پھول کر پچک رہا تھا۔ جی ہاں، عمران احمقوں کی طرح سر ہلا کر بولا، والد صاحب کہتے ہیں کہ جہاں عورتیں بھی ہوں وہاں نہ جایا کرو۔ جی ہاں، میں کان پکڑتا ہوں، اب کبھی نہ آؤں گا۔ مینیجر پھر بھی نہ بولا۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ کر عمران کو گھورنے لگا۔ عمران بھی سر جھکائے کھڑا رہا۔ اس کے اس رویے ہی نے مینیجر کو الجھن میں ڈال دیا، ورنہ یہ بات وہ بھی سوچ سکتا تھا کہ عمران اگر بھاگنا چاہتا تو اسے روک نہ پاتا۔ پرندہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ اس نے تھوڑی دیر بعد پوچھا۔ وہ میری گردن سے ٹکرایا تھا، مجھے پروں کی ہلکی سی جھلک دکھائی دی تھی، پھر میں نہیں جانتا کہ وہ کدھر گیا۔ بکواس، بالکل بکواس، میرے کلب کو بدنام کرنے کی ایک انتہائی مکروہ سازش۔ میں بالکل نہیں جانتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ تم بس یہاں سے چپ چاپ چلے جاؤ اور کبھی یہاں تمہاری شکل نہ دکھائی دے، سمجھے؟ عمران کچھ سوچنے لگا، پھر سر ہلا کر بولا، یہ کوئی دوسرا معاملہ معلوم ہوتا ہے۔ آپ والد صاحب کے دوست نہیں ہیں۔ کیوں؟ چلے جاؤ، مینیجر حلق پھاڑ کر بولا۔ تم میری توہین کر رہے ہو دوست۔ عمران یک بجک سنجیدہ ہو گیا۔ تم کون ہو؟ میں سیاح ہوں اور میں نے اس پراسرار پرندے کے متعلق اخبارات میں پڑھا تھا۔ سب بکواس ہے، مینیجر غرایا۔ وہ پرندہ اس کتے جمیل کے علاوہ اور کسی کو نہیں دکھائی دیا تھا۔ کلب کو بدنام کرنے کا ایک ناپاک طریقہ۔ تب تو ضرور یہی بات ہو سکتی ہے، اور میں سچ کہتا ہوں کہ مجھے بھی اس کہانی پر یقین نہیں آیا۔ ابھی تم نے کیا سوانگ بھرا تھا؟ مینیجر پھر جھلا کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو بیٹھو، یہ میرا پیشہ ہے، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا۔ کیا پیشہ؟ میں ایک اخبار کا رپورٹر ہوں، چندر نگر کا مشہور اخبار اجالا، نام سنا ہوگا تم نے۔ میں صحیح واقعہ معلوم کرنے کی غرض سے یہاں آیا ہوں۔ تم جھوٹے ہو، مینیجر غرایا۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں جھوٹا ہوں؟ مجھے صحیح معلومات حاصل کرنی ہے، ورنہ میں اب تک یہاں ٹھہرتا کیوں؟ میرا سر اتنا مضبوط نہیں ہے کہ لوہے کی سلاخ سے محبت کر سکے۔ تو تم نے پرندے کا نام اس طرح کیوں دیا تھا؟ محض اس لیے کہ تم مجھ سے کھل کر گفتگو کر سکو۔ تم نے محض غصے میں اس بات کا اظہار کر دیا کہ یہ تمہارے کلب کو بدنام کرنے کے لیے ایک سازش ہے۔ کیا تم نے دوسرے اخبار کے رپورٹروں سے بھی یہی کہا ہوگا؟ نہیں، مینیجر اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا۔ کیوں؟ لیکن مینیجر نے اس نہیں کا جواب نہیں دیا۔ عمران نے سر ہلا کر کہا، تم نے اس لیے اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ جمیل شہر کا ایک بہت بڑا آدمی ہے۔ اس پر مینیجر نے شہر کے اس بڑے آدمی کو ایک گندی سی گالی دی اور پھر خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تم کھلم کھلا نہیں کہہ سکتے، ظاہر ہے کہ تمہارا کلب
انہی بڑے آدمیوں کی وجہ سے چلتا ہے۔ مینیجر نے تمام بڑے آدمیوں کے لیے بھی وہی گالی دہرائی اور اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر سگریٹ کا پیکٹ تلاش کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، عمران مسکرا کر بولا، میں تم سے متفق ہوں اور میرا اخبار بھی متفق ہو جائے گا، لیکن صحیح حالات کا علم ضروری ہے۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ پرندہ جمیل کے علاوہ اور کسی کو نہیں دکھائی دیا تھا۔ لیکن جمیل تمہارے کلب کو بدنام کیوں کرنا چاہتا ہے؟ میں نے الیکشن میں اس کی مخالفت کی تھی، مینیجر بولا، مگر میرا خیال ہے کہ اس نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا، عمران نے کہا۔ وہ خود نہیں حصہ لیتا، مگر اپنے امیدوار کھڑے کرتا ہے، اور اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے حلقہ انتخاب سے اس کے امیدوار کے علاوہ کوئی اور کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ اچھا خیر، ہاں، مگر تمہاری مخالفت کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ اس کے 2 امیدوار کامیاب نہ ہو سکے، اور وہ اس کے باوجود بھی تمہارے کلب میں آتا رہا تھا، عمران نے کہا۔ ہاں، اسی پر تو مجھے حیرت تھی، لیکن اس پرندے والے معاملے نے میری آنکھیں کھول دی۔ وہ اس طرح انتقام لینا چاہتا ہے۔ آدھے سے زیادہ مستقل ممبروں نے کلب سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، اور روزانہ کے گاہکوں میں بھی کمی واقع ہو گئی ہے۔ اچھا، اگر یہ سازش ہے تو میں دیکھ لوں گا، عمران بولا، اور میں یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ حقیقت نہ معلوم کر لوں۔ مینیجر کچھ نہ بولا، اس کے چہرے پر یقین و تشکیک کی کشمکش کے آثار نظر آ رہے تھے۔ شام بڑی خوشگوار تھی۔ سورج دور کی پہاڑیوں کی طرف جھک رہا تھا اور کپ کپاتی ہوئی سرخی مائل دھوپ سرسبز چٹانوں پر بکھری ہوئی تھی۔ عمران چلتے چلتے اچانک منہ کے بل گر پڑا۔ پہلے تو ننھی ننھی بچیوں نے کہکہا لگایا، لیکن جب عمران اٹھنے کی بجائے بے حس و حرکت اوندا ہی پڑا رہا تو بچیوں کے ساتھ والے اس کی طرف دوڑ پڑے۔ ان میں 2 جوان لڑکیاں تھیں اور 3 مرد۔ ایک نے عمران کو سیدھا کیا اور پھر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر بولا، بے ہوش ہو گیا ہے؟ دیکھیے سر تو نہیں پھٹا، ایک لڑکی بولی، اور وہ آدمی عمران کا سر ٹٹولنے لگا۔ یہ لوگ اپنے لباس کی بنا پر اچھی حیثیت والے معلوم ہو رہے تھے۔ نہیں، سر محفوظ ہے، نوجوان بولا، یہ شاید کسی قسم کا دورہ ہے، کیا کہتے ہیں اسے، مرگی۔ وہ عمران کو ہوش میں لانے کی تدبیریں کرنے لگا۔ سامنے ہی ایک عالیشان عمارت تھی اور یہاں سے اس کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ یہ نواب جاوید مرزا کی کوٹھی تھی۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ نوجوانوں میں سے ایک نے کہا۔ یہ بیچارہ یہاں کب تک پڑا رہے گا؟ کیوں نہ ہم اسے اٹھا کر کوٹھی میں لے چلیں؟ لڑکیوں نے بھی اس کی تائید کی، اور تیسرا جو سب سے الگ تھلگ کھڑا تھا منہ بنا کر بولا، میرا خیال ہے کہ اس کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ ایک لڑکی جھلا کر اس کی طرف مڑی۔ یہ مجھے کوئی اچھا آدمی نہیں معلوم ہوتا۔ برا ہی صحیح، لڑکی نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، دنیا کا کوئی آدمی فرشتہ نہیں ہوتا۔ عمران کو زمین سے اٹھایا گیا، لیکن وہ تیسرا الگ رہا۔ حالانکہ وہ دونوں اس کی مدد کی ضرورت محسوس کر رہے تھے۔ جوں توں کر کے وہ کوٹھی میں داخل ہوئے اور سب سے پہلا کمرہ جو ان کی پہنچ میں تھا عمران سے آباد ہو گیا۔ وہ اسے ہوش میں لانے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں اختیار کرتے رہے، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ آخر تھک ہار کر انہیں ڈاکٹر کو فون کرنا پڑا۔ یہ بن رہا ہے، اس نوجوان نے کہا جس نے اسے برا آدمی کہا تھا۔ تم احمق ہو، لڑکی بولی۔ ہو سکتا ہے شوکت کا خیال درست ہو، دوسرے نے کہا۔ تم بھی احمق ہو، پہلے نے کچھ نہیں کہا، دوسری لڑکی بھی خاموش رہی۔
اچھا میں اسے ہوش میں لاتا ہوں، شوکت آگے بڑھ کر بولا۔ نہیں، قطعی نہیں، لڑکی نے سخت لہجے میں کہا، ڈاکٹر آ رہا ہے۔ تمہاری مرضی، شوکت برا سا منہ بنائے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ اتنے میں ایک باوقار بوڑھا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی عمر 70 کے لگ بھگ رہی ہوگی، لیکن تندرستی بہت اچھی تھی۔ سفید بالوں میں بھی وہ جوان معلوم ہوتا تھا۔ کیا بات ہے؟ یہ کون ہے؟ ایک راہگیر، لڑکی نے کہا۔ چلتے چلتے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ لیکن ہے کون؟ پتہ نہیں، تب سے اب تک بے ہوش ہے۔ اوہ، تم لوگوں کو بالکل عقل نہیں۔ ہٹو، مجھے دیکھنے دو، بوڑھا مسہری کے قریب پہنچ کر بولا۔ آدمی ذی حیثیت معلوم ہوتا ہے، اس کی جیب میں وزٹنگ کارڈ ضرور ہوگا۔ تم لوگ اب تک جھک مارتے رہے ہو۔ اس نے عمران کی مختلف جیبیں ٹٹولنے کے بعد آخرکار ایک وزٹنگ کارڈ نکال ہی لیا، اور اس پر نظر ڈالتے ہی اس نے کہا لگائے، ہاں ہاں، دیکھا پروین، میں نہ کہتا تھا کہ کوئی ذی حیثیت آدمی ہے۔ یہ دیکھو، شہزادہ ستوجا۔ شہزادہ ستوجا، شوکت نے طنزیہ لہجے میں دہرایا۔ پروین بوڑھے کے ہاتھ سے کارڈ لے کر دیکھنے لگی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مجھ سے ملنے ہی کے لیے ادھر آیا ہو، بوڑھے نے کہا۔ شوکت دوسری لڑکی کے قریب کھڑا آہستہ آہستہ کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ اچانک وہ لڑکی بوڑھے کو مخاطب کر کے بولی، شوکت بھائی کا خیال ہے کہ یہ شخص بے ہوش نہیں ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ بوڑھے نے لڑکی سے پوچھا۔ بات یہ ہے کہ اب تک ہوش میں آ جانا چاہیے تھا، لڑکی نے کہا۔ یعنی تم بھی یہی سمجھتی ہو کہ یہ بن رہا ہے؟ جی ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے۔ اچھا، تو اس معاملہ میں جو بھی شوکت سے متفق ہو اپنے ہاتھ اٹھا دے، بوڑھے نے ان کی طرف دیکھ کر کہا۔ پروین کے علاوہ اور سب نے ہاتھ اٹھا دیے۔ کیوں، تم ان لوگوں سے متفق نہیں ہو؟ بوڑھے نے اس سے پوچھا۔ نہیں ابا حضور۔ اچھا، تو تم یہیں ٹھہرو اور تم سب یہاں سے دفع ہو جاؤ، بوڑھے نے ہاتھ جھٹک کر کہا۔ پروین کے علاوہ اور سب چلے گئے۔ نواب جاوید مرزا عرف عام میں جھکی تھا، اور اس کے ذہن میں جو بات بیٹھتی پتھر کی لکیر ہو جاتی۔ وہ لوگ جو اس سے کسی بات پر متفق نہ ہوتے انہیں عام طور پر خسارے ہی میں رہنا پڑتا تھا۔ اس کے تینوں بھتیجے شوکت، عرفان، صفدر اور بھانجی ریحانہ اس وقت دھوکے ہی میں رہے، اس لیے انہیں اس کے عتاب کا شکار ہونا پڑا۔ انہیں اس کا علم نہیں تھا کہ نواب جاوید مرزا کی رائے مختلف ہوگی۔ میرا خیال کبھی غلط نہیں ہوتا، جاوید مرزا نے پروین کی طرف دیکھ کر کہا۔ یا ہوتا ہے؟ کبھی نہیں۔ اتنے میں ڈاکٹر آ گیا۔ وہ کافی دیر تک عمران کو دیکھتا رہا، پھر جاوید مرزا کی طرف دیکھ کر کہا، آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، تم پہلے اپنا خیال ظاہر کرو۔ جو آپ کا خیال ہے وہی میرا بھی ہے۔ یعنی؟ ڈاکٹر شش و پانی میں پڑ گیا۔ وہ یہاں کا فیملی ڈاکٹر تھا، اور یہاں سے اسے سینکڑوں روپے ماہوار آمدنی ہوتی تھی، اس لیے وہ بہت محتاط رہتا تھا۔ وہ جاوید مرزا کے سوال کا جواب دیے بغیر ایک بار پھر عمران پر جھک پڑا۔ ہاں ہاں، جاوید مرزا سر ہلا کر بولا، اچھی طرح اطمینان کر لو، پھر خیال ظاہر کرنا۔ جاوید مرزا ٹہلنے لگا۔ ایک لہجہ کے لیے اس کی پشت ان کی طرف ہوئی، اور پروین نے اشارے سے ڈاکٹر کو سمجھا دیا۔ جاوید مرزا ٹہلتا رہا۔ وہ آہستہ آہستہ بڑبڑا رہا تھا، شہزادہ ستوجا، شہزادہ ستوجا۔ واہ، نام ہی سے شان ٹپکتی ہے۔
پرانی عظمتوں کا احساس ہوتا ہے۔ جناب عالی، ڈاکٹر سیدھا کھڑا ہوتا ہوا بولا، بے ہوشی، گہری بے ہوشی، مگر یہ کوئی مرض نہیں معلوم ہوتا۔ خوب، تو تم بھی مجھ سے متفق ہو؟ قطعی جناب۔ پھر یہ ہوش میں کیسے آئے گا؟ میرا خیال ہے خود بخود، دوا کی ضرورت نہیں۔ مگر میرا خیال ہے کہ دوا کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کا خیال ہے تو پھر ہوگی، آپ مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہیں، ڈاکٹر نے کہا۔ نہیں بھائی، بھلا میں کس قابل ہوں؟ جاوید مرزا نے مسکرا کر خاکساری ظاہر کی۔ فی الحال میں ایک انجیکشن دے رہا ہوں۔ انجیکشن؟ جاوید مرزا نے برا سا منہ بنایا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے آج کل کے معالجوں کو، انجیکشن کے علاوہ اور کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کوئی نیا طریقہ؟ ایک بار نادر شاہ درانی نے یک بجک عمران بخلا کر اٹھ بیٹھا۔ گیٹ آؤٹ آل آف یو، اس نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر چاروں طرف دیکھ کر شرمندہ ہو جانے کے سے انداز میں ہونٹوں پر زبان پھیر پھیر کر تھوک نکلنے لگا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ جاوید مرزا نے پوچھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر عمران آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ میں جاوید مرزا ہوں، یہ پروین ہے، اور یہ ڈاکٹر فطرت۔ عشرت، ڈاکٹر نے تصریح کی۔ اور میں؟ ہاں، تم ستوجا، شہزادہ ستوجا ہیں؟ عمران آنکھیں پھاڑ کر بولا۔ آپ میرا نام کیسے جان گئے؟ اس پر جاوید مرزا صرف ہنس کر رہ گیا۔ میں نے ابھی تک کسی پر اپنی اصلیت ظاہر نہیں کی تھی۔ آپ کو کیسے؟ پرواہ مت کرو، جاوید مرزا نے کہا۔ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ مگر میں یہاں کیسے آیا؟ تم چلتے چلتے گر کر بے ہوش ہو گئے تھے، جاوید مرزا بولا۔ ہیں؟ عمران کے منہ پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ کوئی ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا؟ ایکسیڈنٹ؟ جاوید مرزا نے حیرت ظاہر کی۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ میری کار کہاں ہے؟ کار؟ پروین اسے گھور کر بولی۔ آپ تو پیدل تھے، ہم نے کوئی کار نہیں دیکھی۔ مذاق نہ کیجیے، عمران گگھیا کر بولا۔ نہیں بخدا، وہاں کوئی کار نہیں تھی۔ میرے خدا، کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ عمران اپنی پیشانی رگڑنے لگا۔ کیا معاملہ ہے؟ جاوید مرزا نے دخل دیا۔ میں اپنی کار ڈرائیو کر رہا تھا، عمران نے کہا۔ پھر اس کا نتیجہ جو کچھ ہوا ہوگا ظاہر ہے۔ جاوید مرزا سے لے کر دروازوں کے شیشے صاف کرنے والا لڑکا تک سب پاگل ہو گئے۔ بڑی دور دور تک کار تلاش کی گئی، مگر وہاں تھا کیا؟ تھوڑی دیر بعد سب سٹڈی میں اکٹھے ہوئے۔ شوکت، عرفان، صفدر اور ریحانہ بھی موجود تھے۔ شوکت بار بار عمران کو عجیب نظروں سے گھورنے لگتا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ ان سب سے بیزار ہو۔ اس نے اس دوران میں ایک بار بھی حیرت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ سردار گڑھ بھوتوں کا مسکن بن گیا ہے، جاوید مرزا بڑبڑایا۔ روزانہ ایک انہونی بات سامنے آتی ہے۔ ویسے ستوجا، تم ٹھہرے کہاں ہو؟ رائل ہوٹل میں۔ سردار گڑھ کب آئے ہو؟ پرسوں۔ پھر تم اپنی کار کے لیے کیا کرو گے؟ صبر کروں گا۔ آپ کہاں کے شہزادے ہیں جناب؟ دفتن شوکت نے پوچھا۔ پرنس آف ڈھمپ،
इमरान अपनी गर्दन अकड़ा कर बोला, ये ढंब क्या बला है? नक्शे में तलाश कीजिए, आप हमारी तौहीन कर रहे हैं। शौकत, बाहर जाओ। जावेद मिर्जा बिगड़ गया। शौकत चुपचाप उठा और बाहर चला गया। तुम कुछ ख्याल न करना, जावेद मिर्जा ने इमरान से कहा, ये जरा बददिमाग है, आप भी मेरी तौहीन कर रहे हैं। इमरान ने नाखुशगवार लहजे में कहा, ना आप ना जनाब तुम, ये भी कोई बात हुई? मैं नवाब जावेद मिर्जा हूं। अच्छा। इमरान उछलकर खड़ा हो गया, फिर आगे बढ़कर उससे मुसाफा करता हुआ बोला, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मुझे भी। और ये सब हजरात और खातीन, ये इरफान है, ये सफ्दर है, ये परवीन, ये रिहाना। ये परवीन, इमरान सफ्दर की तरफ इशारा करके बोला, फिर अपना मुंह पीटने लगा। ला हौल वला कुव्वता, भूल गया था ये। जावेद मिर्जा ने एक बार फिर उनके नाम दोहराकर इमरान को समझाने की कोशिश की। इन सब की रगों में आपका खून है? इमरान ने पूछा। हाँ, ये दोनों मेरे भतीजे हैं, और ये भांजी और ये बेटी। और वो साहब जो चले गए, वो भी भतीजा है। एक बार फिर बड़ी खुशी हुई। इमरान ने फिर जावेद मिर्जा से बड़ी गर्मजोशी के साथ मुसाफा किया। मगर आपकी कार का क्या होगा? जावेद मिर्जा ने तशवीश आमेज लहजे में कहा। एक बार फिर याद कीजिए कि आपने उसे कहाँ छोड़ा था। पता नहीं, मैंने उसे छोड़ा था या उसने मुझे छोड़ा था। मुझे सबसे पहले इस पर गौर करना चाहिए। अचानक नवाब जावेद मिर्जा ने नाक सिकोड़कर बुरा सा मुंह बनाया। सचमुच मैं इस शौकत को यहां से निकाल दूंगा, उसने कहा। नहीं, मैं खुद ही जा रहा हूं, इमरान ने उठते हुए कहा। अरे हैं, आपके लिए नहीं कहा गया। जावेद मिर्जा उसे शानों से पकड़कर बिठाता हुआ बोला। वो तो मैंने शौकत को कहा था। क्या आप किसी किस्म की बू नहीं महसूस कर रहे? कर रहा हूं। वाकई ये क्या बला है? इमरान ने अपने नथने बंद करके मिनमिनाते हुए कहा। इसे साइंटिस्ट कहलाए जाने का खपत है। इस वक्त गालबन वो अपनी तजर्बागाह में है और ये बदबू किसी गैस की है। खुदा की पनाह, ऐसा मालूम होता है जैसे भंगियों की फौज कहीं करीब ही मार्च कर रही हो। कम अज कम शाही खानदान के अफराद के लिए तो ये मुनासिब नहीं है, इमरान ने होंठ सिकोड़कर कहा। आपके ख्यालात बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। जावेद मिर्जा उसे तहसीन आमेज नजरों से देखता हुआ बोला। फिर परवीन की तरफ मुड़कर कहा, देखा, मैं ना कहता था। आज भी शाही खानदानों में ऐसे नौजवान अफराद मौजूद हैं जिन्हें अमूमियत से नफरत है। ये साइंटिस्ट वाइंटिस्ट होना हमारे बच्चों के लिए मुनासिब नहीं है। डॉक्टर इशरत, तुम जा सकते हो। जावेद मिर्जा ने आखिरी जुमला डॉक्टर की तरफ देखे बगैर कहा था। डॉक्टर रुखसत हो गया। जी सामीन, आपने इमरान सीरीज़ की नई एपिसोड सुनी। मुझे यकीन है कि आप ज़रूर इससे महसूस हुए होंगे। आपका कारी आपसे इजाज़त चाहता है, मगर जाने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और दीगर हल्का अहबाब में भी इसे शेयर करें। मिलते हैं कुछ देर के बाद नई एपिसोड के साथ।